पे रहकर अगर हम नमाज छोड़ दे रहे हैं तो फिर इस हदीस पाक को समाप्त कर बेनमाजियों के लिए जहन्नम में एक तबका बनाया गया है और वो इतना गर्म है कि जहन्नम का दूसरा तबका उस तबके से पनाह मांगता है। जहन्नम खुद पनाह मांगती है परवरदिगार आलम, ये तबका मेरे अंदर कि अगर पहाड़ डाले जाएं तो पहाड़ पिघल जाए उसके अंदर। पत्थर पिघलते देखा हम लोगों ने? कभी नहीं देखा। मगर वो पत्थर अगर पहाड़ डाले जाएंगे तो पहाड़ भी पिघल जाएगा, उसमें डाला जाएगा बेनमाजियों को। अब अंदाजा लगाएं जरा, इतना आसान समझते हम नमाज को छोड़ देंगे? मेरे इमाम तो आखिरी वक्त तक उन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा, आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ा। और बेनमाजियों के साथ इस तरह हिसाब लिया जाएगा उससे, बल्कि यहां तक हदीसों में आया है कि बेनमाजी को दुनिया में जो अजाब दिया जाएगा आखिरी वक्त में, ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला उससे ईमान को छीन ले। ईमान अगर अल्लाह छीन लेगा ना आखिरी वक्त में, तो जिंदगी भर की सारी इबादतें, सारे नेक अमाल सब बर्बाद हो जाएंगे, कुछ काम नहीं है। क्यों? इस वजह से कि जो जानबूझकर नमाज को तर्क कर दिया करता है और उस वक्त उसे अल्लाह प्यास में ऐसा मुब्तला कर देगा कि समंदर भी पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। आज अगर हम अपने आप को हुसैन कहते हैं, हुसैन के नाम की महफिल सजाते हैं, तो जरूरी है कि हुसैन के किरदार को अपनी जिंदगी में दाखिल करें। जरूरी है कि हुसैन जो मिशन को उन्होंने आगे बढ़ाया था, उस मिशन को लेकर इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में किसे शहीद किया, किसे जामे शहादत पिलाया? आपने देखा ना किसे पिलाया? अली असगर। 6 महीने के बच्चे का क्या मामला था, क्या जरूरत थी? 6 महीने का बच्चा मैदान करबला में, 6 महीने का बच्चा। हजरत ज़ैनब आकर कहती है, भाई हुसैन, ये छोटा सा बच्चा भूख और प्यास की वजह से तड़प रहा है, माँ का दूध भी खुश हो चुका है। भाई हुसैन जाएं और जाकर थोड़ा उन जालिमों से कहें इस बच्चे का क्या कसूर है, जरा इसे पानी दो पिला दिया जाए। हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब, अपने खानदान की रीत है दूसरों को अता करना, मांगना नहीं। हम लोग अता करने वाले लोगों में से हैं। इसीलिए तो इमाम अली मकाम जब आशूरे की रात है, सुबह में जंग होने वाली है, तो इमाम अली मकाम के जितने जानिसार थे वो सारे के सारे बैठे थे। इमाम अली मकाम ने चिराग को बंद कर दिया और कहा, जिसे जाना हो अभी भी जा सकता है, उससे मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। जब चिराग बुझा दी गई तो मेरे इमाम कहते हैं, ए मेरे भाई अब्बास, चिराग को रोशन करो। अगर इस मजमे में लाइट बंद हो जाए तो मुझे तो पता नहीं कि कौन रहेगा कौन चला जाएगा। मैं गारंटी या कंफर्म के साथ किसी का नाम कैसे ले सकता? नहीं ले सकता। मगर मेरे इमाम हुसैन को अपने भाई अब्बास पर पूरा एतमाद था कि मैदान करबला में अगर सब चला भी जाएगा तो मेरा अब्बास अलमदार मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। जब चिराग रोशन की गई, सारे के सारे जानिसार बैठे थे। कहने वालों ने कहा, हुजूर, अगर अल्लाह तबारक व तआला 70 मरतबा हमें पैदा करता और जामे शहादत नोश करने के लिए कहता, तो 70 मरतबा मैं आपके साथ मैदान करबला में आता और अपनी जान को दे देता। ये कहा, हुजूर, ऐसा कैसे होगा कि मैदान कयामत में आपके नाना अगर मुझसे सवाल करेंगे कि मेरे हुसैन को छोड़कर चले आए थे, तो बताइए मैं जवाब क्या दूंगा? हुजूर, अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, मगर मैं मैदान करबला से नहीं जाऊंगा। तो इमाम अली मकाम ने कहा, आंखें बंद करो। सबों ने आंखें बंद। मेरे इमाम ने कहा, बताओ क्या नजर आ रहा है?
सबों ने कहा हुजूर जन्नत में अपना ठिकाना नजर आ रहा है। हुसैन की ताकत और कुव्वत और प्यार और पावर यह है कि हुसैन अपने जानिसारों को शहादत की जाम पिलाने से पहले जन्नत में उन्हें ठिकाना दिखाते नजर आ रहा है। हुसैन मैदान करबला में अली असगर को जब मेरे इमाम आली मकाम लेकर निकले, ऐ सीटियों जालिमों, इस छोटे से बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसे 2 बूंद पानी दे दो, 2 बूंद पानी दे दो। बदबख्तों ने कहा हुसैन पानी लेने के लिए आए हो, ऐसा पानी देंगे कि दोबारा ये शोर शराबा नहीं करेगा, पानी नहीं मांगेगा। उन बदबख्तों ने ऐसा तीर चलाया कि इमामे आली मकाम के छोटे बेटे अली असगर के हुजूम में जाकर लगा और वो तीर इमामे आली मकाम के बाजू में बेवस्त हो गया। खेमा में मस्तूरात ने सोचा कि शायद अली असगर को पानी मिल गया होगा। अब जब खून का फव्वारा निकला तो मेरे इमाम आली मकाम ने सोचा कि शायद आसमान की तरफ फेंक दिया जाए। आवाज आई हुसैन अगर ये खून आसमान की तरफ आए तो बारिश नहीं बरसाया जाएगा। इमाम आली मकाम ने सोचा वो खून जमीन में डाल दिया जाए। आवाज आई हुसैन अगर वो खून जमीन में डाल दिया जाएगा तो जमीन से कभी अनाज नहीं उगेगा। मेरे इमाम आली मकाम ने अपने बेटे अली असगर के खून को अपने चेहरे पर लगा लिया, ये सोचकर कुर्बानी पेश कर दी कि मैं अपने नाना अपने मुस्तफा के दीन को बचाने के लिए आया हूं। इमाम अली असगर जामे शहादत पेश कर दी। कौन? अब्बास अलमदार, जिन्होंने इमाम आली मकाम का इतना साथ दिया कि मैदानी करबला में झंडा जिनके हाथ में था उन्हें अब्बास अलमदार, उन्होंने भी अपनी जामे शहादत, अपनी शहादत का सबूत वहां पेश कर दिया, जामे शहादत नोश कर दिया। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अब ये शौक लेकर, क्योंकि इमाम अली मकाम ने पहले ही सुन रखा था कि मैदान करबला में हुसैन शहीद होने वाले, पहले ही सुन रखा था और उस तरह असबाब पैदा हो गए कि इमाम अली मकाम मैदान करबला में पहुंच गए, दीन बचाने के लिए मैदान करबला में पहुंच गए। इसलिए जब मेरे हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं, मेरे आका ने बता दिया मैदान करबला तक अगर पहचाने जाएंगे हुसैन तो मेरी जात से पहचाने जाएंगे, और मैदान करबला से लेकर क़यामत तक अगर मैं पहचाना जाऊंगा तो हुसैन की जात से। मैदान करबला से लेकर आज जहां जिक्र मुस्तफा है वहां जिक्र हुसैन है, आज जहां जिक्र मुस्तफा है वहां जिक्र हसन है, जहां जिक्र मुस्तफा है वहां जिक्र फातिमा है, जहां जिक्र मुस्तफा है वहां जिक्र अली है, और जहां जिक्र मुस्तफा है वहां जिक्र सहाबा भी होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इमाम आली मकाम सब लोगों ने जामे शहादत नोश कर लिया। अब इमाम आली मकाम हुजूर का अमामा अपने सर पर रखा और मिस्री कोबा जो है उन्होंने पहना, ज़ियफ़त किया। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ये सारी चीजें पहनने के बाद अब मैदान करबला में निकले हैं, मैदान करबला में, और जुल्फ़िकार हैदरी लेकर निकले हैं, तलवार लेकर इमाम अली मकाम मैदान में निकले हैं। अपनी बहन को, अपनी बेटी को और उस खेमा में सबको मेरे इमाम क्या समझा रहे हैं, मेरे जाने के बाद आपस मातम ना करना। नारे मेरे इमाम अली मकाम जब उस मैदान में निकले हैं सारी चीजों को लेकर, अब जान रहे हैं कि मैं वापस नहीं आऊंगा। इमाम अली मकाम जान रहे कि मैं वापस नहीं आऊंगा। अब इमाम अली मकाम जब निकले हैं
نکلنے کے بعد یزیدیوں کو بتایا میں ابن رسول ہوں، میری ماں کا نام فاطمہ اور میرے نانا کا نام سید الانبیاء ہے میرے نانا۔ جب یزیدیوں کے سامنے حجت بیان کر رہے ہیں، ان یزیدیوں کو بتا رہے ہیں میدان محشر میں کوئی یہ نہ کہنا کہ حسین کو میں جان نہیں سکا تھا، کہ پہچان نہیں سکا تھا حسین کو۔ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میدان کربلا میں جب حجت جواب کر لیتے ہیں، اب وہ لوگ میرے امام پر حملہ کرتے ہیں۔ امام علی مقام کے ہاتھ میں قوت، امام علی مقام کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، لیتے ہیں اور لینے کے بعد اس طرح ان یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ ان یزیدیوں نے کہا اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو کبھی حسین سے جیت نہیں پاؤ گے، ایک ایک کر کے جاؤ گے، اب ایک بار کی حملہ کر دو۔ ایک بار کی میرے امام پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ میرے امام کو ہر طرف سے جب تیر آنے لگے، تلواریں لگنے لگی ہے، میرے امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر تشریف لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب زمین پر تشریف لے کر آ گئے، آنے کے بعد نیزے لگے ہیں، تلوار کے زخم لگے ہیں، بھالے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اب جب نیچے تشریف لے کر آئے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ حالت سجدہ میں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد یہ شمر بھی ہے اور خالد بن یزید بھی ہے، یہ سارے کے سارے وہاں پر میرے امام کے پاس موجود ہے کہ امام علی مقام کا سر الگ کر دیا جائے گا۔ میرے امام علی مقام نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور رکھنے کے بعد کہتے ہیں اللہم رضن بقضائک و صبرا علی بلائک و تسلیما لامرک، اے پروردگار عالم میں نے علی اکبر کی جوانی کو بھی قربان کر دیا، امام قاسم کو بھی قربان کر دیا، علی اصغر کو بھی قربان کر دیا اور دیگر جانثار بھی قربان ہو گئے۔ اے پروردگار عالم ان قربانیوں کو قبول فرما لے اور قبول کرنے کے بعد تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، بتایا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب آواز آئی، حضرت امام حسین کہتے ہیں اے پروردگار عالم میں تیری تقدیر پر راضی ہوں، جو تیری طرف سے بھلائی آئی میں اس پر راضی ہوں، تیرے حکم کے سامنے ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ اے میرے رب بتا تو راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ اللہ اکبر، کسی شاعر نے کہا، کیا کہا؟ اس شاعر نے کہا اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر اس کا عجب انداز ہے، انہوں نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علی مقام اس میدان میں ہے، امام علی مقام کے سر اور جسم کو الگ کر دیا گیا، خون نکلنا۔ کنز الخرائب میں ایک واقعہ لکھا، ایک یہودی تھا، اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، آنکھوں سے نابینا، اس کے پاس آنکھ میں روشنی نہیں تھی، ہاتھ اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے ہاتھ پاؤں بھی کام نہیں کرتا۔ اس یہودی کا ایک باغ تھا، وہ اپنی بیٹی کو اسی باغ میں رکھتا، اسے وہی کھلاتا پلاتا، اسے باتیں کر کے اس کے دل کو بہلاتا۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کے پاس آنکھ بھی نہیں، ہاتھوں میں طاقت نہیں، پیر میں طاقت نہیں، اس کی زندگی کیا ہے؟ اس کی زندگی وہ تو انسان سمجھتا میں تو خود اپنی زندگی پر میں بھائی۔ اچانک ایک مرتبہ اس یہودی کو شہر کسی کام سے جانا ہوا، اپنی بیٹی کو سب کچھ کرنے کے بعد کھلا پلا دیا، اس کے دل کو بھی بہلا دیا، باتیں کر کے اب شہر چلا گیا کام کے لیے۔ شہر گیا کام سے تو وہ کام ہوا نہیں، وہ شہر میں رک گیا۔ بیٹی جب شام ہوئی تو گھبرائی، مگر کسی طریقے سے اسی باغ میں اس نے رات گزاری۔ جب صبح نمودار ہوا تو ایک درخت پر ایک پرندے کی آواز کو سنی، جس کی آواز بالکل غمناک آواز تھی۔ یہ کھسکتے کھسکتے وہاں تک پہنچی۔ جب اپنے سر کو اس لڑکی نے اٹھایا تو اٹھانے کے بعد اس پرندے سے ایک قطرہ اس کی ایک آنکھ پر گرا۔ جیسے ہی وہ قطرہ اس کی آنکھ پر گرا، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ دوسرا قطرہ
اس کے ہاتھ پر گرا، ہاتھ میں طاقت آ گئی۔ تیسرا قطرہ اس ہاتھ پر گرا، ہاتھ میں طاقت آ گئی۔ اب قطرے گر رہے ہیں، ہاتھوں سے قطرے لے کر پاؤں پہ مل لیا، پاؤں میں طاقت آ گئی۔ پھر قطرے کو لیا، دوسری آنکھ پر مل لیا، اس میں بھی روشنی آ گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر کسی نابینا کی آنکھ میں روشنی آ جائے تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے ہاتھ میں طاقت ختم ہو جائے، ہاتھوں میں طاقت آ جائے، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ پیر میں طاقت آ جائے، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اب وہ سارے باغ میں دوڑ رہی ہے۔ باپ جب آیا تو دیکھا میری بیٹی باغ میں نہیں ہے، کوئی ہے جو باغ میں دوڑ رہی ہے۔ اس سے وہ باپ کہتا ہے بتا تو کون ہے، میری بیٹی کہاں ہے جو تو باغ میں دوڑ رہی ہے؟ اب وہ کہتی ہے اے ابو جان، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں اور میں آپ کی بیٹی ہوں، میری آنکھوں میں روشنی آ گئی، میرے ہاتھوں میں طاقت آ گئے، میرے پیروں میں طاقت آ گئی۔ باپ کہتا بیٹی آخر یہ طاقت تیرے پاؤں میں کیسے آیا، یہ طاقت تیرے ہاتھوں میں کیسے آئی، تو اب جو نابینا تھی تیرے آنکھوں میں روشنی کیسے آ گئی ہے؟ وہ بیٹی کہتی ہے بابا جان، بات دراصل یہ ہے کہ آپ اس درخت کے پاس چلے، وہاں پر ایک پرندہ ہے جو بالکل غمناک حالت میں لگ رہا ہے۔ جب وہ گیا تو جانے کے بعد کیا دیکھا، ایک پرندہ درخت پر موجود ہے۔ اللہ نے اسے زبان عطا فرما دی۔ اب یہ پادری، اب یہ یہودی کہتا ہے تو کیا ہے تیرا کیا معاملہ ہے، تو خیریت سے ہے نا؟ اب وہ پرندہ جواب دیتا ہے، اللہ نے زبان دے دی، اب وہ جواب دیتا ہے، وہ جواب یہ دیتا ہے کہ ہم لوگ پرندے آپس میں گروپ بنا کر باہر نکلے، چلو اب ہم لوگ دانا چنتے ہیں، تنکے چن کر اپنے گھونسلوں میں لے کر آتے ہیں، مگر چنچناتی دھوپ تھی تو ہم لوگ باہر نہیں نکلے۔ ایک درخت پر جا کر بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بس اچانک غیب سے آواز آتی ہے، تمہیں اپنے دانے کی فکر ہے، تمہیں اپنے تنکے کی فکر ہے۔ یہاں نبی کا نواسا میدان کربلا میں، نبی کا نواسا میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والا ہے، سارے کے سارے میدان کربلا میں پہنچ جاؤ۔ اب یہ پرندے وہاں سے اڑے اور اڑنے کے بعد جب تک میدان کربلا میں پہنچے ہیں تب تک امام عالی مقام شہید ہو چکے ہیں، امام عالی مقام جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ سارے پرندے گریہ وزاری کر رہے ہیں، سارے پرندے رو رہے ہیں۔ ایک پرندہ اپنے جسم کو امام عالی مقام کے خون سے مس کر لیتا ہے، اس میں لوٹ پوٹ کر لیتا ہے۔ اب اس کے جسم میں خون، امام عالی مقام کا خون لگ جاتا ہے۔ اب وہی خون کا قطرہ اس یہودی کے بیٹے کے آنکھ میں گر رہا ہے، اسے روشنی عطا کر دی جا رہی ہے۔ امام علی مقام کا خون ہاتھ پر گر رہا ہے، اسے ہاتھ میں طاقت عطا کر دیا جا رہا ہے۔ وہی خون کا قطرہ پاؤں پر گر رہا ہے، اس میں طاقت عطا کر دی جا رہی ہے۔ ارے جب میرے امام کے خون کی طاقت کا یہ عالم ہے تو میرے امام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے بریلی کے امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا صاحب کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو اہل تیرا سفر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے امام وہ امام حسین ہیں، نبی کے گھرانے سے ہیں۔ نبی جب نور ہے، ان کے گھر کا بچہ بچہ نور ہے۔ امام علی مقام جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو کہاں سے دیتا؟ اب اسے عہدے نے کہا کہ جب خون کی طاقت کا یہ عالم ہے تو ظاہر سی بات یہ انسان سچا، جب یہ انسان سچا تو جس دین کو ماننے والا ہے وہ دین سچا، اب جو دین جو لے کر آیا وہ سچا، اب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میں امام علی مقام نے جام شہادت کربلا میں نوش کیا۔ پتہ ہے کربلا کے بعد کیا ہوا؟ ہم تو کربلا تک سنتے ہیں، کربلا کے بعد یہ ہوا کہ خیمے سے جلا دیے گئے تھے، خیمے جس میں امام علی مقام کے گھر والے تھے۔ امام زین العابدین کے بستر کو کھینچ لیا گیا تھا اور انہیں بھی شہید کرنے جا رہے تھے، تو حمید بن مسلم نے کہا کیا گھر کے بچے بھی شہید کیے جائیں گے؟ حضرت سکینہ کے پاس جو زیورات تھے ان ظالموں نے چھینا، انہوں نے زیورات پھینک دیے ان لالچی انسانوں پر، کہا تم لوگ دنیا کے لالچی ہو، میرے قریب مت آنا، یہ زیور لے کر تم چلے جاؤ۔ اور یہاں پر بس نہیں کیا گیا، اس میدان کربلا میں اللہ اکبر، جب رات کا وقت ہے، شام کا وقت ہے اور سب لاشوں کو اکٹھا کر کر حضرت زینب پہرا دے رہی ہے، خنجر ہاتھ میں لے کر ہے، روشنی کا تو انتظام نہیں تھا اس وقت، کوئی قریب نہ آئے، کوئی بے حرمتی نہ کرے، بلکہ امام اہل سنت نے فتاوی رضیہ میں لکھا کہ ان لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، اتنا ظلم کیا گیا تھا، اتنی ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی۔ جب دیکھا کسی کی پرچھائی ہے تو حضرت زینب نے کہا کون ہو، قریب مت آنا۔
اب وہ کہتی ہے مائی میں پانی لے کر آئی ہوں، میں پانی لے کر آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب کہتی ہے کہ پانی لے کر آئی ہے؟ جب میرا علی اصغر پیاسا تھا تب تو پانی کیوں نہیں لے کر آئی تھی؟ جب علی اکبر پیاسے تھے تو پانی کیوں نہیں لے کر آئی تھی؟ جب سکینہ پیاسی تھی تو پانی کیوں نہیں لے کر آئی تھی؟ جب پانی نہیں لے کر آئی۔ وہ کہتی ہے مائی زینب ان یزیدیوں کو میں یہ بول کر آیا ہوں کہ میں پانی آپ لوگوں کے لیے لے کر جا رہا ہوں، اگر نہیں پیجیے گا پانی وہ لوگ میرا مذاق کریں گے۔ زینب نے پانی لیا، حضرت سکینہ کو دیا۔ سکینہ نے کہا آپ پانی پیجیے۔ زینب کہتی ہے کہ سب سے پہلے حضور کی حدیث تھی کچھ کھاؤ پیو تو چھوٹوں کو دو، تم اس قافلے میں سب سے چھوٹی ہو، میں تمہیں دیتی ہوں۔ سکینہ کہتی ہے حضرت زینب سے کہ آپ کو پتہ نہیں اس قافلے میں سب سے چھوٹے تو میرا بھائی علی اصغر ہے، اسے پانی دیا جو جامع شہادت نوش کر چکا۔ اور یہاں تک حد نہیں، جب ابن زیاد کے پاس میرے امام عالی مقام کا سر لے کر جایا گیا تھا، اس وقت کتنا بدبخت ابن زیاد، جب خولی سر لے کر جا رہا تھا تو ابن زیاد کے گھر کا دروازہ بند تھا اس کے دربار کا، تو امام عالی مقام کے سر کو اپنی گھر میں رکھا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں بہت قیمتی چیز لے کر آیا ہوں۔ بولا کیا لے کر آیا؟ بولا دیکھو امام عالی مقام کا سر لے کر آیا ہوں۔ بدبخت امام عالی مقام کا سر لے کر آیا تو کہتا ہے کہ بہت قیمتی چیز لایا اور اس کو تنور میں ڈال دیا جس میں روٹی پکائی جاتی تھی۔ اب اس کی بیوی جسے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، اب وہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی؟ میرے امام بعد شہادت بھی زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ جب ابن زیاد کے پاس میرے امام عالی مقام کا سر لایا گیا، اس بدبخت نے میرے امام عالی مقام کے ہونٹوں کو چھری سے لگایا۔ زید بن ارقم نے کہا کہ جس کو تم آج چھری لگا رہے ہو اس جگہ کو میرے آقا چوما کرتے تھے۔ جب وہ سر یزید کے دربار تک پہنچایا گیا، وہاں سے اس راستے میں ایک گرجا گھر میں راہب، اسے جب پتا چلا کہ یہ امام عالی مقام جو حضور کے نواسے ہیں اس کا سر کاٹ کے لے کر جا رہے ہیں، وہ پہلے پڑھ چکا تھا کتابوں میں، اس نے 10,000 درہم دیا اور کہا یہ ایک رات کے لیے امام عالی مقام کا سر مجھے دو، ایک رات کے لیے۔ اب وہ لوگ تو پیسے کے لالچی تھے، یزید لالچ کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ امام عالی مقام کے سر کو دے دیا۔ اب یہ راہب لے کر گیا، اس کو صاف کیا، خوشبو میں بسایا اور ایک جگہ پہ رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نگاہ کے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیے۔ اس نے کیا دیکھا کہ امام عالی مقام کا سر انور نور میں ہے اور زمین سے لے کر آسمان تک اسے نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ فوراً امام عالی مقام کے سر کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ میرے امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ دمشق میں جب میرے امام عالی مقام وہ جب داخل ہونے والے تھے، یزیدیوں نے کیا کیا؟ یزید نے کیا کیا؟ پورے دمشق کے بازار کو سجایا تھا، اس نے ڈھول بجایا تھا۔ اس نے کیوں ڈھول بجایا تھا؟ ڈھول خوشی میں بجایا تھا، ڈھول بجایا تھا، اس نے سجایا تھا۔ حضرت سہل کہتے ہیں، صحابی رسول تھے، حضرت سہل کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں دمشق میں گیا، میں تو ملک شام گیا تھا بزنس کے سلسلے میں، دیکھ رہا ہوں تو پورا یہ سجا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا تو بتایا کہ امام عالی مقام، یعنی اس نے کہا کہ امام عالی مقام کا سر انور آنے والا، اس لیے یزید نے سجایا ہے۔ فوراً پتہ کیا کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ باب السعا سے داخل ہوں گے۔ یہ دوڑ کر وہاں گیا، جانے کے بعد رونے لگا امام عالی مقام کے گھر والوں کو قید میں دیکھ کر۔ صحابی رسول تھے تو سکینہ کہتی کیوں رو رہے ہیں آپ ہیں کون؟ میں صحابی رسول حضرت سہل ہوں۔ بولا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا یہ آپ میرے بابا کا جو سر یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں، آپ اس کو آگے کرا دیجئے تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے اور ہم اس توجہ لوگوں کی ہٹ جائے۔ 4,000 درہم دے کر امام عالی مقام کے سر کو آگے کرایا۔ انہی یزیدیوں کا بیان ہے، جب قافلہ چل رہا ہے، جب ایک جگہ پہ پڑا ہوا امام عالی مقام کا سر انور نیزہ پہ رکھا گیا ہے، جب نیزہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو نیزہ اٹھ نہیں رہا، سارے یزیدی حیران ہیں، پریشان ہیں۔
تو یزیدی آ کر امام زین العابدین جو حضرت حسین کے بیٹے تھے آ کر ان سے کہتے ہیں اے زین العابدین اپنے بابا کے سر کو اٹھاؤ چل کے، ورنہ اگر نہیں اٹھاؤ گے تو تمہارے ساتھ اور ظلم کریں گے۔ جب گئے تو جانے کے بعد دیکھا واقعی سر نہیں اٹھ رہا۔ امام زین العابدین نے کہا ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ اس لیے سر انور اٹھ نہیں رہا۔ دیکھا گیا جانور پر حضرت سکینہ موجود نہیں ہے۔ ارے قافلہ چل کیسے سکتا تھا؟ حسین اگرچہ ظاہری طور پر شہید ہو گئے تھے مگر میرے امام عالی مقام بعد شہادت میں قافلے کی قیادت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھا سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، دور جا کر دیکھا تو ایک پہاڑ کے پاس ایک عورت ہے، اس کے گود میں سکینہ اپنے سر کو قریب جا کر دیکھا گیا تو وہ کوئی اور نہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ اپنے گود میں بیٹی سکینہ کے سر کو رکھ کر اسے سہلا رہی ہے، اسے تسلی دے رہی ہے۔ جب سکینہ کو لایا گیا تب میرے امام عالی مقام کے سر انور کے ساتھ قافلے کو آگے روانہ کیا گیا۔ وہ امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی جب یزید کے پاس پہنچے، یزید کے دربار میں انہیں پہنچایا گیا تو پتا ہے یزید نے کتنی بڑی سیاست کھیلی تھی۔ آج کچھ لوگوں کا نظریہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے آپ کی طرف سے، ادھر جائیں گے تو کہیں گے ان کی طرف سے۔ سیاست کیوں سے؟ کیا کہتا یزید آ کر حضرت امام زین العابدین سے کہ اگر میں آپ کے والد سے میرا سامنا ہوتا تو میں ان کی اطاعت کر لیتا، میں ان کی بات کو مان لیتا، میں انہیں قتل نہیں کرواتا۔ آپ مدینہ جائیے، جو ضرورت ہو آپ وہاں سے کہیں گے آپ کو بھیج دیا جائے۔ اسی کے حکم سے تو قتل کیا گیا تھا، اور اگر تم اس پہ راضی نہیں تھے تو جن لوگوں نے قتل کیا تم نے انہیں سزا کیوں نہیں دی تھی؟ اس طریقے سے جن جن لوگوں نے امام علی مقام کو شہید کیا یا اس میں کسی طریقے سے حصہ لیا تھا، 1,40,000 لوگ مرے، اور اس طرح بے دردی کے ساتھ وہ مرے۔ کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو کر، کسی کو مختار ثقفی نے قتل کرایا، کسی کو کچھ ہوا، اس طرح 1,40,000 لوگ مارے گئے تھے۔ کیوں؟ معاملہ تو یہاں 22,000 کا تھا تو 1,40,000 تو مارے گئے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب گناہ کیا جائے اور گناہ کے وقت میں ایسے لوگ موجود ہوں اور وہ اس کے خلاف ہوں تو ایسا ہے جیسے وہ اس کے سامنے موجود نہیں تھی، اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سامنے تو موجود نہیں ہے مگر اس سے راضی ہے جو ہو رہا ہے تو ایسا ہے جیسے وہ اس گناہ کے سامنے میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب امام علی مقام اتنے بڑے نبی کے نواسے تھے تو پھر میدان کربلا میں جام شہادت کیوں نوش کر لیے؟ کیا اس طرح پانی کی ضرورت تھی؟ کہتے پانی چلا آتا۔ یہ بات جھوٹنے والی بات ہے۔ کہا گیا کہ ان کے بیٹے اجمیر شریف میں جب آئے خواجہ غریب نواز تو پانی کو کوزے میں سما لیا، مگر میرے امام نے کیوں؟ میرے امام تو وہ ہیں کہ پوری دنیا میں جو نسل سادات چلی تو انہی سے تو چلی ہے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی۔ میرے امام میدان کربلا میں سر بچانے نہیں سر تو کٹانے گئے تھے۔ سر بچانے جاتے تب تو بچاتے، وہ تو سر کٹانے ہی گئے تھے۔ اور تم ان کی بات کرتے ہو جب خواجہ غریب نواز میرے امام عالی مقام کے بیٹوں میں ہیں اور ان کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے کہ پانی ایک کوزے میں سما جائے تو میرے حسین کی طاقت و قوت کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ بس میرے امام میدان کربلا میں استقامت دکھا رہے تھے۔ یہاں خواجہ غریب نواز نے اجمیر کی سرزمین پر ضرورت کے مطابق کرامت دکھائی اور میرے امام نے میدان کربلا میں کرامت نہیں بلکہ استقامت دکھائی، اور استقامت جو ہوتا ہے صبر جو ہوا کرتا ہے وہ کرامت سے اوپر ہوا کرتا ہے، کرامت سے اوپر ہوا کرتا ہے۔ تو میرے امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی میدان کربلا میں جو جام شہادت نوش فرمایا ہے، میرے مسلمان بھائیوں اس قربانی کو ہم رائے گا نہیں ہونے دیں۔ آپ جانتے ہیں حادثات پہلے بھی ہوئے اور بعد میں بھی ہوتے رہیں گے، مگر یہ حادثہ ہمیں یاد کروایا گیا ہے
یہ حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سبق ہے، زندگی کو گزارنے کا ایک طریقہ ہے کہ حق اور باطل کی بات آ جائے تو ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا، تمہارا ساتھ حسین دیں گے، حق کے ساتھ رہنا تمہارا ساتھ حسن دیں گے، حق کے ساتھ رہنا تمہارے ساتھ مولا علی دیں گے، حق کے ساتھ رہنا تمہارے ساتھ صحابہ کی جماعت دیں گے، حق کے ساتھ رہو گے تمہارے ساتھ مصطفیٰ ہوں گے، حق کے ساتھ رہو گے تمہارے ساتھ پروردگار عالم ہوگا۔ جب پروردگار عالم تمہارے ساتھ ہوگا دنیا کی کوئی طاقت تمہاری کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے تمہارا۔ تو میرے امام نے اس میدان میں بس یہ پیغام دیا کہ حق کے ساتھ ہمیشہ، دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہو جائے، کچھ ہو جائے آپس میں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری کسی سے جم رہی ہے تو غلط ہے تو ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں ہماری کسی سے جمے یا نہ جمے، کوئی ہمارا دوست ہو یا نہ ہو، مگر جہاں پر حق اور باطل کی بات آ جائے آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اور میرے امام پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جو اپنا پیغام میدان کربلا میں دیا ہے آپ اسے یاد رکھیں۔ جب آپ اسے یاد رکھیں گے تو آپ کی زندگی بہتر طریقے سے گزرے گی۔ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ میرے امام حسین کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ میرے امام حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مشن کو کیونکہ یزیدی مٹانا چاہتا تھا مگر وہ مٹا نہیں سکا، جو دین مصطفیٰ لے کر آئے، جو دین صحابہ نے پھیلایا، اسی دین کو میرے امام نے میدان کربلا میں بچا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔